सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इज़हार ख्याल करते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, मेहमान होती हैं और ज़्यादातर हम हालात हाज़िरा पे, सियासी अमूर पे गुफ्तगू करते हैं। कश्मीर अफेयर पे हमारी जो है ना वो बातचीत होती है। तो आज हमारा प्रोग्राम अपनी नोयत के एतबार से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारे पास बल्किस राजा माशाल्लाह रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की, ब्रिटिश कश्मीरी हैं और इंग्लैंड में भी ये काफ़ी काम कर रही हैं कश्मीर काज पे, ख़वातीन के हकूक़ पे और ब्रिटिश पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं उनको उन मसाइल में मदद फराहम करने के लिए और वहाँ पे कम्युनिटी जो है हमारी कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उनमें मुख्तलिफ समाजी और वेलफेयर के काम काज करती हैं। तो आज मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लेके आई थी तो हमने इनको इनवाइट किया कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं, तो शुक्रिया अदा करते हैं। बल्किस साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ जो है ना फरमा हुई। अच्छा, प्रोग्राम का जो आगाज़ हम करते हैं, थोड़ा सा आप हमें बताएं कि हमारी जो ख़वातीन है माशाल्लाह वो किस हद तक सियासत में हैं, किस हद तक सियासी जमातों में हैं। आप क्या समझती हैं? आज़ाद कश्मीर में तवील अरसे से आप खुद भी सियासत से वाबस्ता हैं। जी, मैं औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। माशाल्लाह जी, आपका शुक्रिया कि आपने आज फ़ोन करके मुझे इनवाइट किया, मौका दिया बात करने का पब्लिक के साथ। तो आपने जो क्वेश्चन रेज़ किया कि ख़वातीन को सोशल सतह पर या सियासी सतह पर क्या एक्टिविटीज़ या किस तरह की, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन ने हमेशा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक एक अपने भाइयों के, बुज़ुर्गों के शाना बशाना मुल्क की तामीर और तरक्की और बका के लिए रोल अदा किया और वो कर रही हैं। तो यह है कि हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बाशऊर हैं, मेहनती हैं, जफ़ाकश हैं और बेहतर तरीके से वो उनके अगर कोई भी चीज़ ज़िम्मेदारी ख़वातीन को स्पेशली सौंपी जाए तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती हैं। एक तो मैं समझती हूँ कि वो ऑनेस्ट ख़वातीन ऑनेस्ट होती हैं, थोड़ी सेंसिटिव एहसास होती हैं और एहसास वाली होती हैं, दर्दमंद होती हैं, दर्द दिल रखने वाली होती हैं। वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो जो है ना बीवी भी होती है और मुख्तलिफ़ ख़ातून की ज़िम्मेदारियाँ माँ के हवाले से, बीवी के हवाले से और बहन के हवाले से उस पर बहुत से ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उस हवाले से वो जो ख़वातीन का करैक्टर है या रोल है वो काबिल तक़लीद है और काबिल तहसीन है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आप जैसी ख़वातीन माशाल्लाह के जो बड़े अरसे से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और इंग्लैंड में भी ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, बड़ी मुतहरक हैं, बड़ी फ़ाल हैं और एक बड़ा जानदार रोल है। अच्छा, हमारा यहाँ सुनो FM में प्रोग्रामात ज़्यादातर हम लोकल ज़बानों में करते हैं, पहाड़ी में, कश्मीरी में, हिंदको में, गोजरी में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में हम प्रोग्रामात करते हैं। तो हमारा हालात हाज़िरा का प्रोग्राम जो है ना वो उर्दू में ज़्यादातर होता है। तो क्या मैं पहाड़ी में अगर आपसे बातचीत करूं तो आप कंफर्टेबल होंगी या उर्दू में आप कंफर्टेबल हैं? जी, मुझे पंजाबी भी आती है जी। इनको तो नहीं मुझे पता, लेकिन सादी पंजाबी मुझे आती है। तो और अगर आप पंजाबी में ही बात करना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पंजाबी का जवाब उस पंजाबी में ही दूं। पंजाबी चूँकि हमारी ज़बान है और कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। नहीं, माशाल्लाह पोठवारी ज़बान है, मीरपुर की बड़ी खूबसूरत ज़बान है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम से पहले बताया, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है, मैंने तालीम काफ़ी सारी हासिल की और मीरपुर से तो बड़ी हमारी वालिहाना वाबस्तगी है, मोहब्बत है। लेकिन उर्दू पर मुझे ज़्यादा बुरा हासिल है। अच्छा, उर्दू में मैं बेहतर अदायगी कर सकती हूँ अल्फाज की। और चले हम टूटी फूटी कोशिश करते हैं। पंजाबी तो हमारे जो सामीन है और नाजरीन है, जो देखने वाले हैं, वो बड़ा पसंद करते हैं जब हम मुकामी ज़बानों को। अच्छा, मैं तुसां को पुछता कि तुसी माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा पस मंजर है, सियासी पस मंजर है, तुहाडी एक अच्छी प्रोफाइल है, एक बड़ा नाम है तुहाडा। इंग्लैंड विच भी पाकिस्तान विच लोग बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਨੇ? ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ माशाल्लाह आज़ादी हासिल है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई खातून पाबंदी सलासल पर उर्दू में सलासल नहीं है, आज़ाद नहीं है कोई कहती है खातून नहीं है। और बिल्कुल खवातीन अपना काम जो है ना वो एक अपनी हद कदूद के अंदर रह के ते वो डिलीवर कर सकती हैं अपनी कानूनी और एक शरई जो हद है उसने अंदर रह के। तो माशाल्लाह खवातीन अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैं समझती हैं कि खवातीन की जो है ना उन्होंने मोराल बुलंद करना चाहिए ना और उन्होंने हौसला अफजाई होनी चाहिए है। तो खवातीन भी मैं अगर यह कहाँ कि खवातीन भी बुनियादी इस माशरे ना एक पिलर एक सतून हो तो गलत नहीं होने लगी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत ज़बान है पुठारी ज़बान ना, तो बड़ी इस विच मुहब्बत है, बड़ा इखलास है, बड़ी चीज़ें ना चाशनी है ज़बान पुठारी ज़बान। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੀਰਪੁਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੀਰਪੁਰ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਓ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी पंजाबी अच्छी ज़बान है माशाल्लाह, इसमें मज़ाहिया भी है, फ़नी भी है, इसमें साफ्ट भी है ज़बान पंजाबी। ते जिस तरह कि मेरे बच्चे ते उन्हां नाल उर्दू ही बोली है ते इंग्लिश च उर्दू बोले ते बच्चे चूँकि वो पंजाबी मेरे बच्चे नहीं समझने। मैं पंजाबी तां बोल लैनी है कि मैं इत्थे नहीं बर्थ हाँ जी पाकिस्तान नहीं ते इत्थे ने लोकां नाल मिल जुल के ते पंजाबी बोल लवी ना, लेकिन ये जी रावला कोट नहीं ते बाग नहीं पंजाबी है ना कि अच्छो अच्छी ते गच्छो गच्छी इस तरह नहीं पंजाबी नहीं आमनी। नहीं तो तानू सिर्फ पटवारी आंदी है? नहीं पंजाबी आमनी है लेकिन सिंपल आमनी है, वो थोड़ी सी जी है ना महल में जोग्राफिया थोड़ा सा हमारा पंजाबी का है लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है। ठीक हो गया। अच्छा चलें उर्दू में हम गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहता था कि आपकी वो झलक जो पटवारी झलक है वो भी हमारे नाजरीन और सामीन देख रहे हैं, बहुत सारे लोग और सुन भी रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उन तक जो है ना पहुँचे। अच्छा बल्कीस राजा साहिबा, बहुत अरसा हुआ है सियासत में आप वाबस्ता हैं, काम कर रही हैं। लोग ये भी कहते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन को सियासत में बड़ी मुश्किलात दरपेश है। आप तो बड़े अरसे से काम कर रही हैं, क्या आप समझती हैं वाकई ख़वातीन का सियासत में आना मुश्किल है कि अच्छा माहौल है और अच्छे तरीके से ख़वातीन अपना नाम बना रही हैं, पहचान बना रही हैं? देखें जी ख़वातीन पर दोहरी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। पहली तो उनकी ज़िम्मेदारी उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। ख़वातीन को पहली तरजीह तो उनकी अपनी फैमिली पर उनको फोकस करना चाहिए, अपने घर पर फोकस करना चाहिए। फ़र्दन जब उनके पास टाइम हो तो पॉलिटिक्स सोशल सतह पर लोगों की मदद करने में कोई कबाहत नहीं है, ना इसमें कोई करनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगी कि वो ख़वातीन जिन्होंने यहाँ काम को फोकस किया, शब रोज़ मेहनत की और अपने पास से फाइनेंशली मैं समझती हूँ कि सपोर्ट भी किया। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ मेरिट नहीं है, मेरिट की बुनियाद पर फैसले नहीं होते तो ये गलत नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने जो यहाँ
سفر کیا یا جو سیاست میں ڈلیور کیا، جو حق ادا کیا، وہ چاہے پاکستان میں ہوں یا میں یو کے میں ہوں، تو کشمیر کاز پر ہمیشہ ہی فرنٹ لائن پر رہ کے کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے. اور 30 سال کا عرصہ کو کم نہیں ہوتا، لیکن یہاں میرٹ کا بول بالا نہیں ہے. یہاں جس کے پیچھے دست شفقت سفارش نہ ہو، وہ اس وقت تک وہ آگے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑھ نہیں سکتے، وہ ترقی نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یو کے برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ وہاں میرٹ کا بول بالا ہے. وہ چاہے کسی بھی رنگ و نسل سے، کسی بھی مذہب سے خواتین کا جو ہے نا وہ تعلق ہو، قطع نظر کہ وہ کون ہے، لیکن کہاں کی ہیں، کیا مذہب سے اسلام کی ہیں، کہ کہاں کی خواتین ہیں، وہ اگر وہاں کام کرتی ہیں سوشل سطح پر، تو ان کو ان کے ٹائم کے اندر ہی ان کو فوکس کیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے، ان کو حقوق. اور آج اکثریت خواتین کی جو پاکستان کی ہماری بہنیں ہیں، وہ ماشاءاللہ وہاں اسمبلی میں، کیبنٹ میں اپنا کام جو ہے نا وہ سر انجام دے رہی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بات یہاں ہونا چاہیے. کوئی بھی خاتون ہو، کوئی بھی ہماری ماں بہن ہے، اگر اس نے شب و روز سیاست کے اندر، سماجت کے اندر اس نے اپنا ٹائم دیا ہے، اس نے اپنے بچوں کو اگنور کیا ہے، گھر کو اگنور کیا ہے، اور وہ کسی سیاسی پارٹی یا سوشل یا پاکستان کے لیے اس نے آواز بلند کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ بلا تفریق جو ہے نا اور بلا تاخیر اس کو اس کا حق، اس کا میرٹ اور اس کو رسپیکٹ، وہ اس کو عزت دینی چاہیے. جی، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کہی اور کچھ تلخ حقائق بھی کہے جو واقعی ہمیں ماننا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے. جہاں پہ جو خامی ہے، جہاں پہ جو کمی ہے، کجی ہے، اس کا جب تک ہم اعتراف نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ہم اپنا محاسبہ نہیں کر سکیں گے. تو محاسبہ اور اس میں ٹیلنٹ لوگ جو ہے نا، جو زیر ٹیلنٹ تجربہ کار خواتین ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اشد ضرورت ہے. اور وہ کسی جگہ بھی مقام، کسی پلیٹ فارم پر آئیں گی تو انشاءاللہ پاکستان کی آواز بنے گی، اور پاکستان کی عزت کا ذریعہ بنے گی، اور پاکستان کو مضبوطی کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی جو قابل خواتین ہیں، جو انٹیلیجنٹ بھی ہیں، تجربہ بھی رکھتی ہیں، ان کا اصل نسب بھی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کو ضرور موقع دینا چاہیے کہ وہ آئیں اور وہ اپنے حصے کا رول ادا کریں. جی ماشاءاللہ. اچھا بلقیس صاحبہ، آپ کو انگلینڈ میں بڑا عرصہ ہو گیا، طویل عرصے سے وہاں پہ مقیم ہے، اور پاکستان میں بالخصوص آزاد کشمیر میں بہت زیادہ رجحان یہ ہے کہ بھئی انگلینڈ چلے جائیں، باہر چلے جائیں، حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے اور آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر ینگ جو بچے بچیاں اسٹوڈنٹس ہیں وہ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، ماں کے اور اپنی خواتین کے زیور تک بیچ کے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جانا چاہیے، علم حاصل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایک خواہش میں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. لیکن یہ جو ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے ان پاکستانیوں اور کشمیریوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں کیا مشورہ دیں گی؟ جی، اس میں جو موجودہ صدی میں جو یہاں لوگوں نے سپیڈ پکڑ لی ہے کہ یو کے جائیں گے تو لاٹری نکل آئے گی، ایسی بات نہیں ہے. جہاں بھی آپ رہیں گے آپ کو فزیکلی محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو انگیج ہونا پڑے گا. تو آج کل جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا ویسے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کم و بیش میں سمجھتی ہوں کہ کروڑ کے قریب ان کا ایکسپینسو ہے. تو میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ وہ گھر بیچیں، گاڑی بیچیں، آدھار لیں، وہ بیچارے لاتے ہیں اور انگلینڈ چلے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں، میرا ذاتی مشورہ ہے، کسی کو مانے نہ مانے، اتفاق کرے نہ کرے، کہ آپ لوگ اپنے پاکستان کے اندر اگر آپ بزنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ فائنینشلی جو ہے نا بزنس کے والے سے آپ پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، کچھ ریز کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہتر آپ کا اپنا ملک ہے. اور اس میں بہترین میں ایک آپشن بتاتی ہوں کہ اگر اس پر عمل کریں کہ آپ آپس کے فیملی ممبران جو آپ کے مرد حضرات ہیں، میل ٹو میل، جینٹس ٹو جینٹ، اگر یہ آپس میں اتحاد کر کے، اتفاق کر کے، جو دوسروں پر پیسے اور خرچ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بلائنڈلی رقم کو اڑا دینا اور جونک دینا آگ میں کہ کوئی پتہ نہیں آگے ترقی کریں گے نہیں کریں گے، پیش رفت ہوگی نہیں ہوگی، اور آگے زندگی میں کیا لکھا ہے، اس میں
بہتر ہے کہ آپ اپنے فیملی خاندان کے جو آپ کی میل ہیں آدمی ہیں ینگ جو نوجوان ہیں وہ آپس میں ایک یونٹی بنائیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں اپنا حصے کا جو ان کے پاس فائنینشلی کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں ایزیلی، اس میں حصہ ڈالیں اجتماعی طور، اور اپنا بزنس یہاں لانچ کریں، اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ بھی کمبائنڈ رہیں، ماں باپ کو بھی دیکھتے رہیں، کیونکہ اگر بچے انگلینڈ چلے جاتے ہیں تو پوری زندگی وہ اس ملک کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ماں باپ ان کے انتظار میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، وہ ان کے راہ دیکھتے دیکھتے اگلے جان سدھار جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میری موتبانہ عاجزانہ دردانہ یہی مشورہ ہے کہ آپ یو کے جو ہے نا وہ اس کو اتنا فوکس نہ کریں، بلکہ آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ ہر بندے کی بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر زندگی گزارے، فائنینشلی لحاظ سے وہ مضبوط ہو، یہ ایک جائز خواہش ہے، لیکن اس کو اگر آپ اپنے پاکستان کے اندر ہی ایک ٹیم ورک کریں اور آپ اس پر بیٹھ کے ایک آپس میں میٹنگ کر کے اجتماعی طور خاندان کے اندر آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تفرار نہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، دل و ادب و احترام سے اپنے حصے کا جو آپ کے پاس جینون آپ کی اپروچ ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس کو آپ اسپینڈ کریں اور یہاں بزنس لانچ کریں۔ اپنے ملک کی ایک تو تعمیر و ترقی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے اندر ہی رہیں گے۔ ہاں آپ کسی ملک میں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو منع نہیں، آپ 10 دفعہ جائیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن میرا ذاتی مشورہ ہے کہ آپ بجائے اپنا جو جمع پونجی ہے اس کو بھی آپ آگ میں جھونک دیں، اور پھر آج سرے نو آپ جا کے انگلینڈ میں آپ کی برتھ ہو، اور پھر 20 سال زندگی کے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا جان جوکھم میں ڈال دیں اور شب و روز محنت کریں، اور کسی کو کامیابی ہے کسی کو نہیں ہے، مقدر کی بات ہے۔ تو لیکن انگلینڈ بہت اچھا ملک ہے، وہاں قانون ہے، قاعدہ ہے، میرٹ ہے، اور عزت ہے، رسپیکٹ ہے، انسانیت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انگلینڈ ایسا ملک ہے کہ جہاں انسان کی کیا ایک اینیمل ایک جو جانور ہے اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی ایک قدر ہے جاندار چیز کی۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہاں کا قانون قاعدہ، میرٹ کا بول بالا، انسانی ہمدردی وہاں اس سے بڑھ کے کسی اور جگہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ اگر اسلام ہم مسلمان ہیں اور اس پر عمل پیرا جو قانون قدرت ہے اس پر وہ ملک ہے۔ جی زبردست، بڑی اچھی باتیں کی، اور میں بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ اس میں بہت یعنی موٹیویشن تھی اور دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے۔ جی، اور دیکھیں میں خود برٹش ہوں، ہمیں اللہ کا رب کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس ملک میں کیوں آتی ہوں، کیوں رہتی ہوں، کیوں ترجیح دیتی ہوں اس ملک میں، کیونکہ اس وطن سے مجھے محبت ہے، اس ملک سے محبت ہے، مجھے غریب غربے سے محبت ہے۔ میں چاہتی ہوں میں وہاں میری اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ ہے، میں تو ایزی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اگر میں اپنے یہاں رہ کے کسی کے کام آ جاؤں، کسی روتے کے آنسو صاف کر لوں، کسی جو ہے نا ڈوبتے کو میں بچا لوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سجدے دیے شاید اللہ کو ایک سجدہ بھی قبول نہ ہو، رب کی مرضی ہے کہ کوئی نیکی قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیوٹی ڈلیور کریں اور انسانی ہمدردی کے تحت اپنے آپ کو لانچ کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف جائیں اور نیکی کی طرف ترغیب لوگوں کو دیں، اور آپ رہنمائی کریں، اور آپ کے اندر لیکن وہ گٹس تمام ہونے چاہیے، آپ کے اندر وہ عاجزی، وہ انسانیت، وہ محبت، وہ خلوص جو ہے نا ہونا چاہیے، جس میں آپ دل کی اتھا گہرائیوں سے لوگوں کے کام آ سکیں بلا تفریق۔ آپ کا جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، وہ کون ہے، وہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس ذات کا ہے، کس کاسٹ کا ہے، اس سے بالا تر رہ کے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پہلے انسان بننا ہوگا، جی زبردست، ہمارے اندر انسانیت آنی چاہیے، تو پھر جا کے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایچ ادر ایک دوسرے کے دستوں بازو بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جب ہمارے اندر خود غرضیاں ہوگی اور ہمارا مقصد ہوگا کہ میں کسی سے کچھ حاصل کر لوں، ہمارا تعلق اس لیے کسی کے ساتھ لوگ یہاں ہوتا ہے یا بناتے ہیں کہ کسی سے کوئی فائدہ، آپ اس بات سے نکل جایا کریں کہ جب آپ کسی کو فائدہ دیتے ہیں، کسی کا نقصان کا ذریعہ نہیں بنتے، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے راستے ہموار کرتا ہے، وہ غائبانہ طور آپ کی مدد کے راستے نکال لیتا ہے۔ جی بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے بات ہوئی، اور بھی بات کرنے کا بڑا دل کرتا تھا لیکن وقت کی کمی ہمیں اجازت نہیں دے رہی، تو
یقیناً آج کا پروگرام آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود تھی بلقیس راجہ جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کی شعبہ خواتین کی, برٹش کشمیری ہیں, برطانیہ کے اندر بھی بہت سارا کام کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے, اور بڑے اچھے تجربات انہوں نے ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائے. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی, میں پیغام کیا ناچیز دے سکتی ہوں, یہ کہوں گی کہ پاکستان کے اندر جون جولائی تپتی دھوپ میں جو ہے نا 50 ڈگری اور 55 ڈگری جو سینٹی میٹر موسم ہوتا ہے گرمی, اس میں نے دیکھا ہے کہ نومولود 6 مہینے کے سال کے بچے, عورتیں, مائیں گود میں لے کے سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں. تو میں حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا را ان معصوم بچوں کو بچائیں, ظلم سے, اس ستم سے بچائیں. ان بے گناہ نومولودوں کو جو آتے ہیں, مائیں ان کو گود میں لے کے, اور یہ جو ملک کی بدنامی کا ذریعہ ایسے لوگ بن رہے ہیں بخاری بن کر, اور ایسے لوگوں کو فوکس کیا جائے. اگر واقعی کوئی ندار ہے, معذور ہے, بے بس ہے, بے کس ہے, تو ایسے لوگوں کا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کم وقت کی کہ ان کو اکاموڈیٹ کرے اور ان کے وظیفے مقرر کرے. اور لیکن بات یہ ہے کہ ان کے کہنے پر نہیں, ان کا وزٹ کیا جائے, ان کو ریسرچ کیا جائے, ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس تک پہنچا جائے. اگر وہ واقعی ہی میرٹ پر پورے اترتے ہیں کہ ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے, روٹی کے لالے پڑے ہوئے, بیمار کے پاس جو ہے بے بسی ہے, بے کسی ہے, معذور ہے, اس کو کھانے کے لیے نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, اس کو مدد کرنی چاہیے. لیکن یہ جو پاکستان کے اندر یہ کلچر پروموٹ ہو گیا مانگنے کا, مختلف رنگ و جو ہے نا روح میں جو ہے نا وہ لوگ کبھی جو ہے نا گردنوں کے پیچھے ٹاول لے کے اس کو بول بنا کے پیچھے کوڑ میں دے دیتے ہیں کہ میری گردن کے پیچھے پھوڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو لوگ ترس کھا کے. اور جب میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں ان کو ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اندر سے کپڑا نکلتا ہے کہ یہ رسولی نہیں تھی بلکہ تولیہ گول گھر کے پیچھے بابا صاحب نے رکھا ہوا تھا. تو ہماری خواتین بھی, ان کو بھی اللہ کا واسطہ ہے کہ معصوم بے گناہ بچوں کو اپنی بینٹ جو ہے نا بلی نہ چڑھائیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اور ان کو جو ہے نا اکاموڈیٹ کریں, ان بچوں کو پیار دیں اور ان کو اچھی فضا دیں اور اچھا موسم کے اندر رکھیں, اور ان کو جو ہے نا اس گرمی میں سردی میں روڈوں پر لوگ لے کے نہ بیٹھے. اس کے لیے کوئی قانون پاس ہونا چاہیے. جی بالکل, کوئی جزا سزا ہونی چاہیے. بالکل ایسا, یہ بڑی ہمارے ملک کی بدنامی سیاہ دبائیں یہ لوگ. جی بالکل, اگر میں یہ بھی میں ان کو دوش بھی نہیں دیتی, اگر واقعہ ہی وہ مستحق ہیں, بے بس ہیں, بے کس ہیں, تو ایسے لوگوں کی گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کرے اور ان کی مدد کرے. اگر جو فراڈی لوگ ہیں اور جو جان بوجھ کے معذوری کا جو ہے نا ڈرامہ کرتے ہیں, یا میں کوئی کسی کا نام نہیں, لیکن اوور آل میں پاکستان نیشن کی بات, انکلوڈنگ آزاد کشمیر پاکستان, انکلوڈنگ میر پر آزاد کشمیر ضلع ڈسٹرکٹ کی بات کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو پلیز مانگنے سے جو ہمارا کلچر پروموٹ ہو گیا ہے, اور اس میں میرے جیسے درد دل رکھنے والے بندے دل خون کے آنسوں دل روتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ ان سے بچے لے کے میں پال لوں. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بچوں کو میں اکاموڈیٹ کروں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات کی. حکومت آزاد کشمیر نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے, ہم اس پہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں وزیر اعظم کو کہ انہوں نے ایک انڈولمنٹ فنڈ کا اعلان کیا جس میں بیواؤں, یتیموں, معذوروں کے لیے ماہانہ اسکالرشپ پہلی دفعہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہوا ہے, اور آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یقیناً حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, پروفیشنل جو بیگرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کار خیر کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سطح پہ, ذاتی سطح پہ بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن بالکل درست فرمایا بلقیس راجہ صاحبہ نے کہ جو پروفیشنل ہیں وہ ملک کا امیج خراب کرتے ہیں, سوسائٹی کو بدنام کرتے ہیں, اور جو حقدار ہیں ان تک نہیں پہنچنے دیتے ان لوگوں کو کہ جو کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ دوبارہ حاضر ہوں. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سعید اور صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.